अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेकर आई हूँ रमज़ान के हवाले से। ये प्री रमज़ान प्रिपरेशन है जिसको करके आप पूरा रमज़ान टेंशन फ्री रह सकते हैं। एक बार करनी है मेहनत, उसके बाद पूरा रमज़ान जो है आप इस तरह से सुकून से गुजार सकते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ऑरेंजेस का मौसम आया हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम जो है वो इसका रमज़ान आए तक चला जाएगा। तो हम क्या करें, हम जो है ऑरेंज के जूस को किस तरह सेव करके रख सकते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी, ताकि आप इसको फ्रूट चाट में यूज़ कर सकें, किसी भी चीज़ में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑरेंजेस को इस तरह से बीच में काट लेंगे, दो हिस्से कर लेंगे। उसके बाद इसको इस मशीन की मदद से इसका पूरा हम जो है वो जूस निकालेंगे। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आप जो हमारा नॉर्मल जूसर ब्लेंडर होता है उसमें भी इसका जूस निकाल सकते हैं। जितने किनो आपको सेव करना है आप उतने कर सकते हैं। मैंने तकरीबन जो है वो 2 दर्जन किनो लिए थे, उसका सारा जूस मैंने निकाल लिया था और सारा जूस निकाल के मैंने स्टोर कर लिया था। आधे जूस का मैंने जो है वो ऑरेंज स्क्वैश बनाया था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। इस तरह से सारा जूस जो है मेरा निकल गया था, बहुत सारा जूस था। मैंने क्या किया था कि मैंने आइस क्यूब्स की ट्रे ली थी, उसमें जो है इसको सेव कर लिया था। सेव इसलिए कर लिया था ताकि जब भी रमज़ानों में मुझे फ्रूट चाट की ज़रूरत हो, नहीं है तो आप जो है फ्रूट चाट नहीं बना सकते या ये वो नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी ट्रिक जो कि मैंने अभी से रमज़ानों के लिए जो है वो किनों के आइस क्यूब्स ट्रे बनाकर रख ली है। तो आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो है आप लोगों ने क्या क्या रमज़ान की प्रिपरेशन की है। वैसे तो रमज़ान जो है वो इबादतों का महीना है, लेकिन जो है साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें अफ्तारी की भी जो है वो गिफ्ट की तरह दी है, तो हमें उसकी भी तैयारी पूरी पूरी करनी है। तो इसीलिए इबादत की भी पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं और अफ्तार की, रोज़े की भी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। तो अब ये जो है ज़िप लॉक को मैंने लॉक कर दिया था और ले जाके इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ईज़िली हो जाता है ये सब जो है। आप एक दिन निकालें और जो है ये सारा काम आपका हो सकता है। इस तरह से अब इसको कर देंगे फ्रीज़, ताकि जब भी ज़रूरत हो रमज़ानों में अब मैं इसको यूज़ करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कबाब की। शामी कबाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये सहरी में भी यूज़ होते हैं और अफ्तारी में सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए भी किसी भी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको भी सेव करके पहले से ही रखेंगे ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हम फ़ौरन इसको निकालें और यूज़ कर लें। इसकी डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी अपने पूरे चैनल पे। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने जो है अंडा वगैरह डाल के, धनिया प्याज वगैरह सब इसमें डली हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने जो है ये निकाल के बना लिए थे। इस तरह से इसकी मैं जो है ना छोटी छोटी टिकलियाँ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, ताकि अगर चाहें तो 2 या 3 भी आप एक साथ एक वक्त में खा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की हम इस तरह से ये टिकलियाँ बनाएंगे। सबके टिकली बनाने का स्टाइल अपना अपना होता है, मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। ये बना के जो है वो मैंने सारे जो है नहीं है तो आप जो है फ्रूट चाट नहीं बना सकते या ये वो नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी ट्रिक जो कि मैंने अभी से रमज़ानों के लिए जो है वो किनों के आइस क्यूब्स ट्रे बनाकर रख ली है। तो आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो है आप लोगों ने क्या क्या रमज़ान की प्रिपरेशन की है। वैसे तो रमज़ान जो है वो इबादतों का महीना है, लेकिन जो है साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें अफ्तारी की भी जो है वो गिफ्ट की तरह दी है, तो हमें उसकी भी तैयारी पूरी पूरी करनी है। तो इसीलिए इबादत की भी पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं और अफ्तार की, रोज़े की भी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। तो अब ये जो है ज़िप लॉक को मैंने लॉक कर दिया था और ले जाके इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ईज़िली हो जाता है ये सब जो है। आप एक दिन निकालें और जो है ये सारा काम आपका हो सकता है। इस तरह से अब इसको कर देंगे फ्रीज़, ताकि जब भी ज़रूरत हो रमज़ानों में अब मैं इसको यूज़ करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कबाब की। शामी कबाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये सहरी में भी यूज़ होते हैं और अफ्तारी में सैंडविचेस वगैरह बनाने के लिए भी किसी भी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको भी सेव करके पहले से ही रखेंगे ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हम फ़ौरन इसको निकालें और यूज़ कर लें। इसकी डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी अपने पूरे चैनल पे। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने जो है अंडा वगैरह डाल के, धनिया प्याज वगैरह सब इसमें डली हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने जो है ये
نکال کے بنا لیے تھے۔ اس طرح سے اس کی میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ٹکلیاں بناؤں گی، بہت زیادہ بڑی نہیں بنانی ہے، تاکہ اگر چاہیں تو 2 یا 3 بھی آپ ایک ساتھ ایک وقت میں کھا سکتے ہیں۔ بالکل نارمل سائز کی ہم اس طرح سے یہ ٹکلیاں بنائیں گے۔ سب کی ٹکلی بنانے کا اسٹائل اپنا اپنا ہوتا ہے، میں کچھ اس طرح سے بناتی ہوں۔ یہ بنا کے جو ہے وہ میں نے سارے جو ہے وہ فریز کر دوں گی، تاکہ سحری میں جو ہے کبھی بھی کام آ جائے، اگر افطاری میں کبھی سینڈوچز کھانے کا دل چاہے شامی کباب کا، تو وہ بھی ایزیلی ہم کھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے بالکل نارمل سائز کی جو ہے میں نے ٹکلیاں بنائی تھی، بہت بڑی نہیں بنانی ہے، ورنہ تو جو ہے وہ کھائی بھی نہیں جاتی، اور پھر جو ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو 2 یا 3 بھی پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اب اس طرح سے میں نے ایک ٹرے میں سارے سجا دیے تھے۔ اس کے اوپر میں نے ایک اور لیئرنگ کر دی تھی شاپر لگا کے، وہ میں شاید ویڈیو ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی، لیکن جو ہے میں سارے فریز کر لیے تھے۔ فریز کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، فریز ہو گئے تھے۔ فریز کرنے کے بعد اس کو بھی میں اس طرح سے زپ لاک بیگ میں بھروں گی، اور جو ہے بھر کر اس کو دوبارہ سے فریزر میں رکھ دوں گی۔ اور جیسے جیسے رمضان میں سحری میں جس کو جو ہے وہ کباب کی ضرورت ہوگی تو اس کو نکالیں گے اور فوراً فرائی کر لیں گے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، اور یہ الگ الگ بھی رہیں گے، چپکے ہوئے بھی نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے۔ تو یہ میری دوسری تھی رمضان کی پریپریشن، جو کہ ہے کباب کی۔ پہلی جو ہے میں نے بنائے تھے وہ اورنج جوس۔ اس کے بعد تھرڈ پہ جو ہے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی قیمہ۔ قیمہ جو ہے اسٹور کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کوئی بھی ریسیپی اگر آپ بنا رہے ہیں، لازانیہ بنا رہے ہیں یا میکرونی بنا رہے ہیں، یا سحری کے لیے فوراً سے جو ہے وہ قیمے کی بنانا ہے، تو آپ اس کو جو ہے اس طرح سے شاپروں میں پورشن وائز کر کے رکھیں، تاکہ جیسی جیسی آپ کو ضرورت ہو آپ فوراً نکالیں اور اس کو ڈیپ فروسٹ کریں اور یوز کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اس کو پورشن نہیں بنا کے رکھیں گے تو پوری ہمیں جو ہے وہ شاپر کو ڈیپ فروسٹ کرنا پڑے گا، تو اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا پورشنز میں بنا کر رکھیں، اور جو بھی ضرورت ہو اس حساب سے یوز کر لیں۔ اب جو ہے فورتھ پہ، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے جو ہے کینو کے جوس کو 2 طریقے سے اسٹور کیا ہے۔ ایک تو میں نے آئس کی اس کی ٹرے میں اسٹور کیا تھا، اور ایک میں نے جو ہے وہ اس کا اسکویش بنا کے رکھا، کیونکہ رمضانوں میں جو ہے وہ ڈرنکس بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈک پہنچے۔ تو جو ہے اس کے لیے میں نے بنا لیا، اگر نیچرل ڈرنک ہو جائے گی تو پھر کیا ہی بات ہوگی، اس میں کوئی بھی کیمیکل پریزرویٹیوز کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے جو ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپنے جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، میں یہاں پہ لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے جا کے بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں نے ایزیلی جو ہے اسکواش بنا کے ریڈی کیا ہے۔ اور اس طرح سے میں نے اس کو 3 بوٹلز میں بھر کر رکھ دیا تھا۔ 3 بوٹلز میں نے اس کو سیو کر کے فریز کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جب مجھے رمضان میں ضرورت ہوگی میں اس کو جو ہے وہ ڈیپ فروسٹ کروں گی اور جو ہے یوز کر لوں گی۔ یہ اس طرح سے بنے گا کہ اس کو تھوڑا سا یہ ڈلے گا، اور جو ہے باقی اس میں پانی اور برف وغیرہ ڈلے گی، تاکہ فل چل جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے۔ اس طرح سے یہ تھی اورنج اسکویش کی ریسیپی۔ اس کی جو ہے ڈیٹیل ویڈیو میں لنک جو ہے ضرور دے دوں گی ڈسکرپشن میں، تو آپ جا کے وہاں سے ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے، اور بہت ایزیلی یہ جو ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ مزے کا بھی لگتا ہے۔ باہر سے جوسز لانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نیچرل طریقے سے بنائیں تاکہ صحت اور تندرستی بھی آئے آپ کی، اور صاف ستھری طریقے سے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو جو ہے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ خیر اس کو بھی سیو کر کے رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مین امپورٹنٹ تھنگ ہے، جو کہ ہے دیسی گھی، کیونکہ سحری میں جو ہے وہ پراٹھے تو ضرور بنتے ہی ہیں روز، تو اس کے لیے ہم اگر دیسی گھی جما کے رکھ لیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی میں نے جو ہے نا ویڈیو پوری اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پہ، جس کے میں نے بہت ہی آسانی سے بنایا ہے، بہت ہی آسانی سے، کوئی ہمیں اس میں مشین یا ہاتھ سے کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے اس کی ویڈیو بھی دیکھیے گا، میں نے جو ہے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اس طرح سے اس کو بھی میں نے جو ہے وہ ایک باکس میں رکھ کے فریز، اس کو تو فریز نہیں کر سکتے، یہ باہر ہی رہتا ہے، اور یہ خود ہی تھوڑی دیر بعد ہی جم گیا تھا۔ اب یہ بہت ہی پیور میں نے دیسی گھی نکالا ہے، تو آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے رمضان میں، تاکہ پراٹھوں میں اس کو ہم یوز کر سکیں۔ اب جو ہے اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تازہ تازہ یہ جو ہے وہ دیسی گھی بن کر تیار ہے، بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ اس کو پراٹھوں پہ کھائیں ڈال کے، آپ اس میں انڈے بنائیں، کچھ بھی بنائیں، یہ بہت ہی زیادہ صحت و تندرستی دیتا ہے انسان کو، اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے، تو آپ بھی اس کو بنا کے رکھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اب ہم
دیکھتے ہیں کہ ہم چکن کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضانوں میں افطاری میں چکن کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ چکن کی جو ہے ریسیپیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ وہ اس طرح سے چکن کو میں نے جو ہے وہ بریسٹ پیس الگ کروا لیے تھے، سارے بون لیس پیس الگ کروا لیے تھے، اور ہڈی والے پیس اس طرح سے الگ کروا لیے تھے۔ اب جو ہے کیا کرنا ہے، ان کو اچھے سے پہلے تو واش کر لیں گے، واش اس کو اچھے سے کرنا ہے ہمیں۔ واش اچھے سے کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو کس طرح سے اسٹور کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے اسٹور کریں گے۔ پہلے تو ہمیں اس کو واش کر لینا ہے، واش کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو اسٹور کریں گے، اس کے پورشن وائز پورشن بنا بنا کے رکھنے ہیں، تاکہ پھر وہی بات میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ جو ہے اگر پورشن بنے ہوئے ہوں گے تو ایزیلی جو ہے ہم ہر چیز نکال سکتے ہیں، اور فوراً جو ہے وہ ڈیپ فروسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے میں ساری چکن کو ایک ساتھ ڈیپ فریزر میں رکھ دوں گی تو جب مجھے تھوڑی سی بھی چکن کی ضرورت ہوگی تو مجھے پوری شاپرز کو نکالنا پڑے گا اور اس کو ڈیپ فروسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہو جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ افطاری میں جو ہے نا پھر گڑبڑ مچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کو بھی ہم، جیسے اگر آپ کے گھر میں 5-6 لوگ ہیں تو آپ اس حساب سے پورشن بنا کے رکھیں، اگر اس سے کم ہے تو آپ اس طرح سے بنا کے رکھیں۔ میں نے بھی جو ہے اس طرح سے ایک جو ہے وہ شاپر لے لی تھی، وہ دودھ والی جو شاپرز ہوتی ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، الگ الگ سائزز کی۔ میں نے جو ہے وہ چھوٹی والی لی تھی تاکہ ڈیپ فریزر میں بھی جو ہے وہ جگہ بہت زیادہ کنزیوم نہ ہو اور ہمارا ایزیلی جو ہے وہ سارا سیٹ اپ ہو جائے۔ اب جو ہے ایک طرف میں نے بریسٹ پیس رکھ لیا تھا جو بون لیس تھا، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے رمضانوں میں۔ اس طرح سے میں نے شاپرز لے لی تھی، شاپر میں جو ہے میں اس طرح سے تھوڑے 3 4 بوٹیاں کر کے ایک شاپر میں ڈالتی رہوں گی، تاکہ جب مجھے رمضانوں میں ضرورت ہو تو میں فوراً اس کو فریزر سے نکالوں اور پانی میں بھگاؤں، اور جو ہے یہ فوراً ڈی فروسٹ ہو جائے، اور اتنی ہی چکن ہوگی جتنی مجھے چاہیے ہوگی۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ پوری شاپرز میں بھگا رہی ہوں اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے دیر لگ رہی ہے۔ نہیں، اس طرح سے ہمیں چھوٹے اس کے جو ہے نا وہ پورشنز بنا کے رکھتے رہنے ہیں۔ اسی طرح ہم بون لیس والی چکن کے ساتھ بھی یہ کریں گے، بون لیس والا جو پیس ہے بریسٹ پیس، اس کے بھی ہم دونوں کو جو ہے وہ شاپر میں بند کر کے رکھیں گے، تاکہ جو ہے، اور جب ہم اس کو ڈی فروسٹ کریں گے چکن کو تو ہم ایک بار دوبارہ اس کو اچھے سے واش کریں گے، تاکہ کوئی بھی گندگی وغیرہ جو رہ گئی ہو وہ جو ہے سب نکل جائے۔ بریسٹ پیس بھی جو ہے اس طرح سے میں دونوں کو جو ہے ایک ساتھ ایک ہی شاپر میں رکھوں گی، تاکہ مجھے پتا ہو ان کو الگ شاپر میں رکھنا ہے، تاکہ پتا ہو کہ یہ بریسٹ پیس سے ایک نشانی ہو۔ اس کے بعد اس کو بھی ایسے ہی کریں گے، دونوں کو رکھ دیں گے، فریز کر دیں گے، جب بھی ضرورت ہوگی تو اس کو فوراً ڈی فریزر سے نکالیں گے اور یوز کر لیں گے۔ تو یہ تھی میری چکن کی ٹیکنیک، قیمے کی ٹیکنیک، کہ جو ہے اس طرح سے میں اس کو ہر رمضان جو ہے وہ فریز کر کے رکھتی رہتی ہوں، اور جو ہے جب ضرورت ہوتی ہے جب یوز کر لیتی ہوں۔ یہ میری ہے پری رمضان پریپریشنز۔ آپ نے کیا پریپریشن کیے وہ آپ مجھے اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور جو ہے آپ کو ریسیپیز کیسی لگتی ہیں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا، تاکہ میں اور ویڈیوز لے کر آؤں آپ لوگ کے لیے اچھے اور مزیدار سے۔ تو لاسٹ میں جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ میں نے بنایا تھا فریسکو کے مشہور فریسکو جو بنس روڈ کا ہے، اس کے دہی بڑے کا مسالہ، اور ایک اور یہ میں نے بنایا ہے چاٹ مسالہ، جو کہ بہت ہی بہترین بنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں جو ہے اپنے لنک میں ڈسکرپشن میں لنک ڈالوں گی، آپ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ ایزیلی جو ہے یہ گھر میں بن کر تیار ہو جاتا ہے، اور ایک بار بنائیں وہی بات ہے، اور پورے رمضان آپ اس کو استعمال کریں۔ اس طرح سے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں نے ان دونوں کو بند کر کے رکھا تھا، اور جو ہے اب مجھے رمضان میں جب بھی ضرورت ہوگی تو میں اس کو یوز کر لوں گی۔ تو یہ تھی میری رمضان پریپریشن۔ آپ نے کیا پریپریشن کی ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔